नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। फ़िज़ाए बदर पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से क़ितार अंदर क़ितार अब भी। मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, ग़ज़वा बदर हक़ व बातिल के दरमियान एक ऐसा मार्का है कि जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वा बदर का जो वाक़या है उसको सूरह आल इमरान की आयत नंबर 122, 123 और आगे बयान फरमाया। इसी तरह सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 10, 9, 8, 9 और 10 के अंदर जो है वो बयान फरमाया आगे। इसी तरह सूरह आल इमरान के अंदर इरशाद फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, बेशक मदद की थी तुम्हारी मैदान बदर में जब कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। कमज़ोरी के आलम में, बेसरो सामानी के आलम में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मैदान बदर में फ़तह अता फरमाई। बदर मदीना पाक से तकरीबन 20 मील के फ़ासले पर पानी का एक कुआं है। ये मार्का वहाँ पर हुआ, इसलिए इसको ग़ज़वा बदर कहा गया। कुफ़ार की तरफ से तकरीबन 1000 का लश्कर आता है, मुसलमानों की तरफ से 313 के करीब लोग आते हैं। इनमें से तकरीबन 83 मुहाजिरीन हैं, बाकी अंसार हैं। मिलकर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में जब उस मकाम पर पहुँचते हैं तो आगे क्या देखते हैं कि जो पानी का कुआं है वहाँ पर कुफ़ार ने ऑलरेडी कब्ज़ा किया हुआ है। मुसलमानों ने थोड़ा दूर अपने खैमे लगा लिए। नीचे रेत थी, चलना फिरना मुश्किल था, पानी के लिए प्रॉब्लम थी। बहरहाल अल्लाह पाक ने करम फरमाया। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअ, कि जब हमने तुम्हारे ऊपर नींद यानी गनूदगी तारी कर दी ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए और आसमान से पानी नाज़िल फरमाया यानी बारिश का नज़ूल फरमाया ताकि तुम्हें पाक कर दिया जाए, तुमसे जो शैतानी वसवसे हैं वो दूर हो जाएं और तुम्हारे दिल को मजबूत कर दिया जाए, तुम्हारे पाँव को जमा दिया जाए। ये अल्लाह ताला ने उस गनूदगी और उस बारिश का मकसद बयान फरमाया है सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 11 के अंदर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपको मालूम है कि मुसलमान 313 की तादाद में हैं, जंगी साजो सामान ना होने के बराबर हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में जब ये 313 अफराद पर मुश्तमिल सहाबा किराम की एक मुख्तसर सी जमात मैदान बदर में उतरती है तो फिर मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। वो काफिर थे, उनको अपनी तलवारों और नेज़ों के ऊपर भरोसा था, और इधर मुसलमान थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे ग़ुलाम थे। इनको अल्लाह की मदद के ऊपर, अल्लाह की ज़ात के ऊपर और नुसरत इलाही के ऊपर मुकम्मल यकीन और एतमाद था। यही वजह है कि फिर अल्लाह पाक ने फ़रिश्ते नाज़िल फरमाए और फरमाया इस्तक़ूलु लिल मुअमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। अल्लाह पाक ने 3000 फ़रिश्ते उतारे। फिर अगली आयत में 5000 फ़रिश्तों का जिक्र है, निशान ज़दा फ़रिश्ते। असल में बात यह है कि जब बंदा अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखता है, तवक्कुल की वो मेराज हासिल कर लेता है, तो फिर बज़ाहिर अगर साजो सामान की कमी भी हो जाए तो अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाता है, जिसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने यहाँ पर सूरह आल इमरान और सूरह अनफ़ाल के अंदर फरमाया है। बहरहाल मुसलमानों को अल्लाह पाक ने अजीम फ़तह अता फरमाई। कुफ़ार के दिलों के अंदर मुसलमानों का रौब और दबदबा बैठ गया। कुफ़ार को मैदान बदर में शिकस्त हुई और वो वापस चले गए। असल में ये सूरह आल इमरान के अंदर जब अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र फरमाया तो उससे पहले ग़ज़वा उहद का ज़िक्र है, और आपको मालूम है कि ग़ज़वा उहद जो है ये ग़ज़वा बदर के 1 साल बाद हुआ था। और ग़ज़वा उहद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को
یعنی فتح عطا فرمائی تھی، وہاں پر بھی فتح ملی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ جب 50 تیر اندازوں کا ایک لشکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑی کی چوٹی کے اوپر کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے نیچے نہیں آنا، تو ان صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی ہے اور کفار بھاگ گئے ہیں، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے کا انتظار کیے بغیر ہی یعنی اس پہاڑی کو چھوڑ دیا، چوٹی کو چھوڑا، تو جب نیچے آئے تو پھر کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا، تو وہ جو فتح تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے شکست میں بدل گئی۔ تو وہاں پر مسلمان تھوڑے سے رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ دیکھو 1 سال پہلے یعنی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں نے تمہاری مدد فرمائی تھی، حالانکہ اس وقت تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تم کمزور تھے۔ احد کے مقابلے میں یعنی جب غزوہ احد ہوا تھا اس کے مقابلے میں بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، جنگی ساز و سامان بھی تھوڑا تھا، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کفار بدر کے میدان میں 1000 کے قریب تھے، ٹھیک ہے، اور احد میں اگر ہم دیکھیں تو یعنی اگر ہم کمپیئر کریں تو بدر کی نسبت احد میں تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود احد میں جو ہے وہ مسلمانوں کو جو فتح تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے شکست میں بدل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور فرمایا، یہ پیچھے وہ واقعہ ہے غزوہ بدر کا، جب اللہ تعالیٰ نے واقعہ فرمایا تو اس سے پہلے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو یہ وہ ذکر کیا کہ چاہیے کہ جو مومن ہے وہ اللہ کی ذات پر ہی توکل کریں، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کریں۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو اسلامی تاریخ کے اندر ایک روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو عظیم و شان فتح سے ہمکنار کیا، اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ جو تھا وہ کافروں کے دلوں کے اندر بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر جو ایک میسج اور پیغام دیا ہے وہ یہ ہے فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو فتح ملے، نصرت ملے، کامیابی ملے، تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ پھر بندے مزید میری پاک بارگاہ میں جھکنے والے ہو جائیں۔ نہیں، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، کئی مقامات پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اپنے رب کو یعنی پکارنا شروع کر دیتا ہے، پھر اپنے رب کو یعنی دعا اپنے رب کے حضور کرتا ہے، اپنے رب کو بلاتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، لیکن جب وہ مصیبت، وہ پریشانی وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو خوشی کے موقع پر بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ اب تمہیں چاہیے کہ جو تم مجھ سے ڈرتے تھے اس ڈر کے اندر مزید اضافہ ہونا چاہیے تاکہ تم مزید میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہاں سے ہمیں بھی ایک میسج اور پیغام ملتا ہے کہ جب اللہ پاک ہمیں کوئی نصرت عطا فرمائے، اپنی نصرت کے ذریعے، اپنی مدد کے ذریعے کوئی کامیابی عطا فرمائے، کوئی فتح عطا فرمائے، تو پھر اللہ سے مزید ہم ڈریں، مزید اس کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کریں اور مزید اس کی پاک بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں۔ اس لیے اقبال نے کہا موجودہ حالات کو دیکھیں، اقبال نے تو آج سے کئی سال پہلے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، یعنی آج ہم نے اپنے معاشرے کو دیکھنا، اپنی سوسائٹی کو دیکھنا ہے، اپنے ماحول کو دیکھنا ہے، اپنے بازاروں کو دیکھنا ہے، اپنی مارکیٹس کو دیکھنا، اپنے شاپنگ مالز کو دیکھنا ہے کہ کتنا فراڈ ہو رہا ہے، یہاں پر کتنی بے ایمانی ہو رہی ہے، کتنا دھوکہ دہی سے کام کیا جا رہا ہے، اور ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں کے اندر، مقدس لمحات کے اندر بھی لوگ ہیرا پھیری سے باز نہیں آ رہے۔ یقین جانیں دل جو ہے وہ خون کے آنسر ہوتا ہے جب ایک مسلمان روزہ کی حالت میں اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر تو نے پیدا کرنی ہے، فرشتے آج بھی تیری مدد کو اتر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تو نے اپنے من کو صاف کرنا ہے،
اسلام کا دعویٰ کرنا اپنی زبان سے بہت آسان ہے، لیکن اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنا یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک دین اور دنیا کے اندر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا پیغام ان کو ملتا ہے کہ جو تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، جو تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو عقل دی ہے، انسان کو شعور دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر کو آپ اٹھا کے دیکھیے، پارہ نمبر 29 میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے ہیں، اچھائی والا بھی برائی والا بھی۔ انا ہدیناہ السبیل، یعنی ہم نے راستہ انسان کے سامنے کھول دیا ہے، اس کو شعور دے دیا، اس کو عقل دے دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ شکر گزار بندوں میں سے شامل ہو جائے یا انکار کرنے والوں منکروں میں سے شامل ہو جائے، منکروں میں ہو جائے۔ تو اس لیے اقبال نے پیغام یہ دیا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آج ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے، تو پھر ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کرنا ہوگا، یعنی جس طرح وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے تھے۔ اور دیکھیں، جب توکل کی یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہاں پر دعا کی تھی نا کہ باری تعالیٰ یہ مٹھی بھر تیرے بندے ہیں، یہ میرے غلام ہیں، یہ مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت ہے، مٹھی بھر لوگ ہیں جو میں لے آیا، جو میرے پاس جمع پونجی تھی، باری تعالیٰ میں نے تیری پاک بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ اگر آج ان کو فتح نہ ملی تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر اعتماد ہوتا ہے، اعتماد کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کیفیت کا اظہار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی صورت میں کیا تو اللہ پاک نے، اور آپ اچھا اس سے یہ بھی میسج اور پیغام مل رہا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھا تو پیچھے سے آ کر اس طرح یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لے لیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ آپ کی جو شولڈرز کے اوپر، آپ کے کاشانہ مبارک پر جو کملی تھی، جو چادر مبارک تھی، وہ نیچے گر گئی تھی۔ تو اس عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اللہ پاک آپ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، یعنی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو دعا کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ اس کیفیت کو لانا ہوگا۔ آج کل ہم سم ٹائم ہوتا ہے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں لیکن دل اللہ کی طرف نہیں ہوتا، دعا اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں، دل اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں کاش وہ ہمارے دلوں سے نکلیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت آج بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو سکتی ہے۔ بہرحال گفتگو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں انہی الفاظ کے اوپر اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے شہداء کے صدقے یہ جو کرونا وائرس سے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو ماہ رمضان کی بہاروں کا صدقہ کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عبادت و ریاضت کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔